अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर ख्वाजा आसिफ के लिए सियालकोट डरावना ख्वाब बन चुका है और खौफ इस हद तक बढ़ चुका है कि डार फैमिली से एक शख्स को अगवा कर लिया गया है। ये क्या माजरा है, ये सारी तफसीलात, किसको अगवा किया गया है, कहाँ से किया गया है, ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़िर जज का इमरान खान साहब से जो टेलीफोनिक राबिता वाली कहानी है, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि ये भी एक बड़ा भयानक और खौफनाक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और बात यहाँ नहीं रुकती। अदलिया और रियासत की जो जंग वाली मैंने बात की, इस वक्त कुछ अनासर हैं जो अदलिया और रियासत को आमने सामने लाना चाहते हैं। ये बड़ी खौफनाक इस वक्त एक पूरी स्टोरी जो है, ये कह लें कि बन चुकी है अदलिया और रियासत के टकराव वाली। ये बड़ा खौफनाक, मैं आपके सामने ये पॉइंट रखने जा रहा हूँ और इस हवाले से बयानिया बनना शुरू हो गया नाज़िर काम। ये तमाम तर तफसीलात मैंने, बड़ी अहम तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बड़े अहमियत का हामिल है। छोटा चैनल है तो इसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, रिपोर्ट किया जाता है, तो आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो उस असर को ज़ायल कर देते हैं। नाज़िर काम, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको खबर दी थी कि खान आ रहा है और ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब की वापसी के हवाले से जो है वो माहौल बदलना शुरू हो गया है। इस हवाले से जो है वो कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ। नाज़िर काम, पसे पर्दा जो है वो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, और कुछ हालात बदले भी, जिसमें मैंने आपको जो चीज़ें मामलात बदले उसके ऊपर रोशनी डाली थी। लेकिन ये है कि कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि इमरान खान साहब को मुज़ाकरात जो हो रहे होते हैं, जिनके नतीजे में चीज़ें बदलना शुरू होती हैं, मुज़ाकरात नाकाम भी हो जाते हैं, फिर उसी तरह सख्ती हो जाती है। फवाद चौधरी साहब की मिसाल ले लें, IPP में गए, नहीं बात समझ आई, दोबारा पकड़वा दिया गया। ये ख्वाजा आसिफ अपनी सीट बचाना चाहते हैं, मैंने तो तरलों के ऊपर है, उनकी सीट बचाई गई, उस्मान डार बाहर निकला, या उनकी जो प्लानिंग चल रही थी कि जनाब मतलब कि हम PTI के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी वालिदा लड़ेगी, दोबारा से छापे पड़ना शुरू हो गए। तो ये चीज़ें चलती हैं। तो नाज़िर काम, सबसे पहले मैं आपको उसी की दो जो नून लीगी सहाफ़ी हैं जो पेरोल के ऊपर है, नून लीग के मुबैना तौर के ऊपर, एक की तो बहुत सारी गवाहियाँ आ रही हैं, नजम वली की, तो उन्होंने भी इसके ऊपर पूरी रोशनी डाली है। जो मैंने पूरा व्लॉग किया था वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़िर काम, गरीदा फारूकी लिखती हैं, खतीजा शाह की रिहाई 9 मई के बारे में अदम सबूत, सरकारी TV पर PTI प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज, और जिन पर उन पाबंदी थी, सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान मासूम करार, साइफर केस का ट्रायल रखवा दिया जाना, पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले का निशान वापस मिल जाना, खुद इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा हो जाना, पूरे मुल्क से सबसे ज़्यादा PTI के कागजात जमा होना, सर्द मौसम में कुछ ना कुछ बर्फ़ तो पिघलती नज़र आ रही है, ठंडी हवाएं चलती महसूस हो रही हैं, हल्की हल्की तब्दीली। मौलाना फजल रहमान ने कहा PTI को दोबारा उठाने की कोशिश की जा रही है। अब समझ आ रही है, ये वो साफ़ी हैं जो कह रहे थे कि सब खत्म हो गया, इमरान खान मिट गया, इमरान खान वापस नहीं आएगा, इमरान खान की कहानी ख़त्म, इमरान खान किस्सा ख़त्म शुरू। ये वो साफ़ी, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आगे सुनिएगा, ये बड़े करीबी हैं नून लीग के। वो कहते हैं, नजम वली खान, कुछ पसे पर्दा हो रहा है, कुछ जज हजरात जो हिम्मत कर रहे हैं जो 2018 में किसी ने नहीं की थी। खतीजा शाह की रिहाई हो या साइफर केस की समाअत रुकी हो, बल्ले का निशान वापस मिला हो, या निगरानों की खिंचा खिंचाई के साथ 700 उम्मीदवारों पर मुशावरत की सूरत, कुछ जगहों पर 1-1.5 हफ्ते से गैर मामूली खामोशी है। लगता है 9 मई माफ़ हो रहा है। क्या इमरान खान वाकई फरवरी से पहले जेल से बाहर होंगे? PTI को ये सब मुबारक। तो नाज़िर काम, ये तमाम चीज़ों के पस मंज़र में मैंने अपना लास्ट व्लॉग किया था। अब आते हैं नाज़िर काम जो असल ख़बर है। ये तो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी, जो सारा ये मामला हुआ, और अब आपको चीज़ों समझ आ गई होगी कि ये चीज़ें क्या चल रही है। नाज़िर काम, रात को जो है वो ख्वाजा आसिफ का जो ख्वाब है, डरावना ख्वाब है, आपको पता है कि उनको वक्त पड़ा हुआ है इस वक्त, अपनी सीट जो है कह लें कि इस वक्त निकल चुकी है ख्वाजा आसिफ की, मतलब रेहाना डार, उस्मान डार की जो वालिदा हैं जिस तरह निकली हैं। तो आपको याद होगा जिस सिलसिले में छापा मारा गया था, अब जो है वो उनके रेहाना डार जो हैं, उस्मान डार के जो भाई हैं उमर डार, उनको रात से जो है वो अगवा कर लिया गया। अगवा इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी उनका कोई पता नहीं है, तो सब रिपोर्ट भी इसी तरह कर रहे हैं कि उनको रात गए अगवा कर लिया गया है। और अब ये कहा यह जा रहा है कि अगवा अब कर दिया गया है। अब देखें, प्रेशर डाला जाता है,
ان کو بٹھایا جاتا ہے, آئی پی پی میں شامل کروایا جاتا ہے, خواجہ آصف کی سیٹ بچائی جاتی ہے یا نہیں بچائی جاتی. لیکن اس حوالے سے میں بتا دوں کہ جس طرح ان کی والدہ ڈٹی ہوئی ہے, میرا نہیں خیال کہ پیچھے ہٹنے والے. آپ کو پتہ ہے کہ عثمان ڈار کا جب انٹرویو آیا تھا تو اس کے اوپر بھی کیا رسپونڈ آیا تھا, پھر اس کی حقیقت خود عثمان ڈار نے بھی بتا دی. تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں, لیکن پھر ان کی اہلیہ جاتی ہیں جس ہوٹل سے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, تو ہوٹل والے بتاتے ہیں کہ باہر سے پولیس ان کو لے کر کے گئی ہے, کچھ 40 کے قریب لوگ تھے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ ابھی تک اغوا ہے, ان کو پولیس بھی لے کر کے گئی ہے, تو جب تک وہ منظر عام کے اوپر نہیں آئیں گے تو ان کو اغوا ہی کہا جائے گا. اور یہ میرا خیال ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. اگر کسی شخص کا کوئی قصور ہے, گناہ ہے, تو اس کو منظر عام کے اوپر لے کر کے آنا چاہیے, اس کی تفتیش ہونی چاہیے, عدالت میں پیش کرنا چاہیے, اس کا تمام چیزیں جو بنتی ہیں لیگلی وہ کرنی چاہیے. تو ناظرین کرام یہ ہوا ہے, خواجہ آصف کا جو خوف ہے اس سلسلے میں یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. اب آتے ہیں ناظرین کرام اگلی خبر کی طرف, جو جج کا رابطہ ہوا ہے عمران خان صاحب سے. یہ اعزاز سید صاحب ہیں, جیو کے پروگرام جو رپورٹ کارڈ ہے اس میں انہوں نے کہا, میں نے جو آپ کو کہا نا عدلیہ اور ریاست کے اندر جنگ کروائی جا رہی ہے. یہ جو اعزاز سید ہیں نو ڈاؤٹ بڑے کریڈیبل صحافی ہیں, لیکن رات میں نے جب ان کو دیکھا کہ یہ تو نون لیگ کی زبان بول رہے ہیں, یہ تو وہی پروپوگنڈا کی زبان بول رہے ہیں عدلیہ کے خلاف, جس طرح انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر بولنا پڑتا ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا کہ ایک جج ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے. یہ پورا ایک پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک جج تھے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, تو وہ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. وہ کہتے ہیں کریڈیبلٹی کے اوپر مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن ایک جج کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے میں رہیں. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے جسٹس اطہر مین اللہ کی بات کر رہے ہیں, اور کیوں یہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے معصوم کہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس چیز کے اوپر سب سے زیادہ مرچیں کن کو لگی ہوئی ہیں, اور باقاعدہ جوید لطیف ایک پروگرام میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں عمران خان صاحب کو معصوم کہہ رہے ہیں وہاں نواز شریف صاحب کو بھی کہہ دیتے کہ ہم سے غلطی اور زیادتی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ اعزاز سید اب کن کی بولی بول رہے ہیں, اعزاز سید نے یہ باتیں کیوں کی, اور یہ فیک نیوز ہے. کس طرح فیک نیوز ہے یہ دیکھیں, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عدلیہ کے خلاف. اس وقت بڑے لیول کے اوپر نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور ایک جج کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو عدیل راجہ صاحب ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹی خبر, اور جس دن یہ خبر دی گئی تھی اس سے اگلے دن جسٹس اطہر مین اللہ نے پھر عدالت میں تردید کی تھی. میں اسی عدالت میں موجود تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ان کے اوپر کیس بنے تھے اے آر وائی کے, یہ ان کا تعلق ہے. اور اس حوالے سے جو ایک اور صاحب ہیں عماد یوسف صاحب, آپ کو پتہ ہے وہ بھی اے آر وائی کے میرا خیال ہے نیوز کے کوئی ہیڈ ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ یہ جھوٹی خبر, اور اس کی تردید کی تھی جسٹس اطہر مین اللہ نے. انہوں نے کہا کہ میں چاہوں تو میں اس کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس بھیج سکتا ہوں, لیکن میں جو ہے وہ کہہ لیں کہ آزادی اظہار رائے کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں. اس کے بحاف کے اوپر انہوں نے پھر کوئی ایکشن نہیں لیا. تو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اب یہ تو عدلیہ کا جو پروپیگنڈا کھل کے کیا جا رہا ہے یہ ہے, لیکن آج ایک ناظرین کرام بڑا خطرناک خوفناک کالم آیا ہے. تو ناظرین کرام بڑا خوفناک کالم آیا ہے جس کا میں نے بات کی کہ اس وقت بڑا خوفناک پروپیگنڈا چل رہا ہے عدلیہ اور ریاست کو لڑانے کے حوالے سے. اب یہ ایک سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا, اور اس کا عنوان جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل فرضی مکالمہ. تو آپ نے اندازہ کرنا, جب کسی کو سمجھانا ہو, جب کسی کو کچھ پیغام دینا ہو, تو ہم مثال دے کے سمجھاتے ہیں, فرض کر کے سمجھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک فرضی ایک کالم لکھا گیا ہے, اور اس کے اندر بڑی خطرناک باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو ناظرین کرام اب آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کس طرح اور سہیل وڑائی کس کی زبان بول رہے ہیں. مطلب اس وقت کون چاہتا ہے, یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں, کہ یہ کون چاہتا ہے کہ اس وقت عدلیہ اور ریاست کس کے چکر میں جو ہے وہ آپس میں لڑ جائیں. ناظرین کرام وہ لکھتے ہیں, مطلب یہ ایک مکالمہ ہے, ایک فرضی مکالمہ ہے, مطلب ریاست اور عدلیہ, چودھری ریاست علی اور چودھری جو ہے وہ قاضی کے حوالے سے, انہوں نے قاضی عدالت علی اور چودھری ریاست علی کے حوالے سے ایک مکالمہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ چودھری ریاست علی یہ بات اب کر رہا ہے, مطلب ریاست اب یہ بات کر رہی ہے کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں, 9 مئی کے کرداروں کو ریلیف دے رہی ہیں جس سے ملک کے معاشرت کا جنازہ نکال دیا, اس کے حق میں فیصلے کر رہی ہیں. تو یہاں پہ اب قاضی عدالت بولتی ہے, وہ کہتی ہے عدالتیں تمام فیصلے آئین کے اندر رہ کر رہی ہیں. آئین کے اندر جو حقوق ہر شہری کو دیے گئے ہیں وہی حقوق پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں. پھر چودھری ریاست علی جو ہے وہ بات کرتی ہے, وہ کہتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ آ گیا تو اس نے پہلا حملہ عدالت پر, دوسرا فوج پر کرنا ہے. آپ لوگوں کے خلاف پہلے بھی تو اس نے ریفرنس بنائے تھے,
یعنی کہ عدلیہ کو بھی ڈرایا جا رہا ہے. تو آپ کو تو چھٹی آپ کی تو چھٹی ہونے والی تھی, ہم نے آپ کو عزت دی, مگر آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں جو آپ کو مکمل فارغ کرنا چاہتا تھا قاضی عدالت. ہم آئین کے پابند ہیں, اگر اس نے ہمارے خلاف زیادتیاں کی تو کیا ہم بھی اس کے ساتھ زیادتیاں کریں؟ یہ غیر جمہوری غیر انسانی رویہ ہوگا. ہمیں عمران خان سے محبت نہیں ہے, لیکن ہماری ایک ساکھ اور آئین کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے, اس لیے جہاں ریلیف بنتا ہوگا ہم دیں گے. تو ریاست پھر بات کرتی ہے, وہ کہتی ہے عمران خان سے ہمارا اختلاف اس کی پالیسیاں ہیں, اگر وہ آ گیا تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, سب سیاستدانوں کو پھر جیل میں ڈال دیا جائے گا, ایک بار پھر گوگی اور پنکی کا راج ہوگا, نابالغوں کی کبینہ ہوگی, میڈیا کا ناطقہ تنگ ہوگا, فوج کے ساتھ تو باقاعدہ محاذ آرائی ہوگی. اب یہ کون ڈرا رہا ہے, کون یہ بیانیہ بنا رہا ہے, یہ کس کو پیغام دیا جا رہا ہے؟ یہ عدلیہ کو پیغام دیا جا رہا ہے. جتنا بھی یہ ریلیف ملا ہے, یہ ایک دو دنوں میں یہ لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے جو آیا ہے, یہ اس کے بعد یہ کالم آیا ہے, تو یہ ایک پراپر میسج ہے. اور یہ عدلیہ اور ریاست کی جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں. کون لوگ ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ان کا کن لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, کس کے اوپر یہ بیانیے بنتے ہیں. ناظرین کرام, اسی طرح کی اور بھی جو چیزیں, میں دو چیزیں اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. چودھری ریاست علی, یہ ملک ہے تو آئین ہے, معاشیت ہے تو ملک ہے. عمران خان کو ریلیف دینے کا مطلب ہے نہ ملک رہے گا اور نہ اس کی معاشیت بچے گی, اور جب یہ ملک نہیں رہے گا تو آئین کہاں کھڑا ہوگا؟ آپ حقائق کو سمجھیں اور ان پر غور کر کے فیصلے کریں. آپ کے فیصلے ملک کو بحران میں دھکیل دیں گے. کتنی خطرناک باتیں کی جا رہی ہیں, سمجھائی جا رہی ہیں. تو قاضی عدالت کہتی ہے دیکھیں چودھری صاحب, آئین کے مطابق فیصلے ہوئے تو یہ ملک بھی رہے گا اور معاشیت بھی بہتر ہوگی. دنیا بھر میں جہاں جمہوری حکمرانی ہے وہاں سیاسی اور معاشی استحکام دونوں آ جاتے ہیں. ناظرین کرام, اس طرح کی بڑی خطرناک باتیں کی گئی ہیں. پھر چودھری ریاست آتی ہے, وہ کہتے ہیں آئین کا خیال ہمیں سب سے زیادہ ہے. ہر روز مجھے مشورہ دیا جاتا ہے کہ مارشاء اللہ لگا دوں, عدلیہ اور سیاستدان سب ٹھیک ہو جائیں گے, مگر میں کہتا ہوں کہ یہ تو آپشن ہی نہیں ہے. مطلب یہ ریاست بول رہی ہے, اور مارشاء اللہ والے کون لوگ ہیں؟ تو اب ریاست کا مین آپ نے وہی لوگ سمجھنے ہیں کہ یہ چودھری ریاست جو بات کر رہا ہے اور وہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہر روز مشورہ دیا جاتا ہے کہ مارشاء اللہ لگا دوں. تو عدلیہ اور سیاستدان سب ٹھیک ہو جائیں گے, مگر میں کہتا ہوں کہ یہ تو آپشن ہی نہیں ہے. عدلیہ کو اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ وہ دباؤ سے آزاد ہے, اس کے فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے. حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ عدلیہ کی بات نہ مانیں تو یہ بندیال کوٹ کی طرح بے اثر ہو جائے گی, مگر ہم نے ایسا نہیں کیا. پھر قاضی عدالت علی جو ہے وہ بات کرتے ہیں, یہ نہ بندیال کا دور ہے نہ کھوسا اور ثاقب نثار کا, ہم تو انصاف اور آئین کے اصولوں پر چلیں گے. ہم آپ سے گندے اور نا انصافی کے کام نہ کروائیں. ملک کے لیے یہی بہتر اور آپ کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا. تو چودھری ریاست علی, یہ جو لاسٹ جملہ ہے نا ناظرین کرام, یہ اب ریاست کا آپ نے سننا ہے, جو بہت ہی خطرناک یہ ایک میسج اور پیغام ہے اس جملے کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی اے والوں کو آپ کرپٹ کہتے رہے, آپ کے خلاف مہم چلاتے رہے, آپ عدلیہ سے نکالنے کے لیے ریفرنس بھیجا, ہم نے اس کے بالکل الٹ آپ کے دل و جان سے چیف جسٹس مانا, آپ کے ہر حکم پر جو ہے وہ صدا کیا, مگر آپ کو بھی ریاست کی مجبوریوں کو سمجھنا ہوگا. ناظرین کرام, جو اس کے علاوہ ایک اور بڑا خطرناک جو جملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ذرا سن لیجئے گا. وہ کیا ہے وہ اب سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ پہ جو انہوں نے کہا کہ یہ اب ریاست بات کر رہی ہے, انہوں نے کہا ہماری شرافت ہماری کمزوری بن رہی ہے, ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ ہمیں وہ کرنا پڑے جو ہم کرنا نہیں چاہتے. اب یہ کس کو میسج دیا جا رہا ہے؟ فرضی کالم لکھ کے کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ جو ریلیف والا سلسلہ شروع ہوا, اور کس کی زبان کس کو سمجھائی جا رہی ہے, مطلب کن کے تھرو کن کی زبان کس کو سمجھائی جا رہی ہے, آپ نے خود ڈیکوڈ کرنا ہے. یہ بڑا خطرناک اس وقت ایک طبقہ جو ہے, میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ عمران خان اور فوج کی لڑائی کروائی گئی ہے. عمران خان اور فوج کی لڑائی کروانے میں پی ڈی ایم کامیاب رہی ہے. تو اب بھی اسی اصول کو یہ مد نظر رکھے. جیسے طلال چودھری کا آیا کہ جناب وہ کوئی دہشت گرد ہوں تو ان کو آپ مار دیتے ہیں, یہ پینٹ میں ممی ڈیڈی آئیں تو ان کو آپ معاف کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بڑے لیول کے اوپر یہ ایک گیم چل رہی ہے, اور میں بڑا حیران ہوں اس کے اوپر. سہیل وڑائچ نے یہ بڑا خطرناک کالم لکھا ہے, اور یہ کہنے کہ یہ جو بیانیہ سامنے آیا یہ بڑا خطرناک بیانیہ ہے. آپ بھی اپنا فیڈ بیک اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.